बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा उस मालिक हस्ती के नाम से, उस खालिक हस्ती के नाम से जो मंज़र से ज़्यादा पस मंज़र और पस मंज़र से ज़्यादा मंज़र के हक़ाइक़ से आशना है। सहर उर्दू टीवी से प्रोग्राम मंज़र और पस मंज़र में राशिद नकवी का सलाम कबूल फरमाएँ। अज़ीज़ नाज़रीन, हम हर हफ़्ते कोशिश करते हैं कि गुज़श्ता हफ़्ते में पेश आने वाले अहम वाक़यात में से किसी एक वाक़या का इंतख़ाब करके उसके मंज़र और पस मंज़र से आपको आगाह व आशना करें। गुज़श्ता हफ़्ते कई अहम वाक़यात हैं जिनमें सबसे बड़ा वाक़या मैं समझता हूँ कि वो यमन के मुजाहिदीन की कामयाबी है, बल्कि मुसलसल कामयाबियों में एक कामयाबी का इजाफ़ा है जिस पे यकीनन बात होनी चाहिए। एक और मौजू जो ख़ित्ते के उन्वान से बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस आ रहा है वो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी है। बहुत सारे मसाइल में एक दूसरे के मुकाबले में वो आ चुके हैं। अब देखें अरब लीग के अंदर, GCC के अंदर क्या होता है। लेकिन हमारे साथियों ने जो मौजू इंतखाब किया है, मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त सबसे बड़ा बर्निंग क्वेश्चन और हॉट इशू है। देखते हैं वो मौजू क्या है। जी नाज़रीन, मौजू अफ़गानिस्तान में अमन का मुस्तक़बिल। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं और माजी में क्या हुआ, अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कहाँ कहाँ पे मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और कौन ताकतें अनासिर अफ़गानिस्तान में क़याम अमन में संजीदा हैं। ये एक मौजू है जिस पे रोशनी डालने की ज़रूरत है और इसका पस मंज़र जानने की भी अशद ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मीडिया में आ रही हैं लेकिन वो हक़ाइक़ पे मबनी नहीं है। इस वक्त हमारा राब्ता रेडियो हिंदी के डायरेक्टर जनाब अहमद अब्बास साहब से हुआ है, तेहरान में मुकीम है, और ये भी नाज़रीन आपकी खिदमत में अर्ज़ करते चलें, यकीनन आपके इल्म में होगा कि गुज़श्ता दिनों बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात तेहरान में मुनक़िद हुए और इसकी बाज़गश्त अभी तक सुनाई दी जा रही है और अमेरिका से लेके ख़ित्ते के अंदर तक इस मुज़ाकरात के नताइज और इसमें जो मौज़ूआत ज़ेर बहस हैं उन पे गुफ्तगू जारी है। अहमद अब्बास साहब, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अहमद अब्बास साहब, आप इस मौजू को बड़ी गहराई से देख रहे थे और यहाँ पे चूँकि तेहरान में भी हैं और आप इन मुज़ाकरात के ऐनी शाहिद भी एक लिहाज से हैं कि बहुत सारे मामलात आपके सामने अंजाम पाए और यहाँ के मीडिया ने भी उसको बड़े अच्छे अंदाज से पेश किया। देखें, मुज़ाकरात के उन्वान से हमारे सामने दोहा में मुज़ाकरात हुए, मास्को में से मिलते जुलते हुए, एक अंकारा में भी प्रोग्राम था, अमेरिका चाह रहा था कि अंकारा में भी कोई मुज़ाकरात हों लेकिन अंजाम ना पा सके। पाकिस्तान में भी किसी हद तक इस तरह की बात चलती रही मुज़ाकरात,
اور زلمے خلیلزاد بھی مسلسل خطے کے دورے کرتے رہے. یہ جو تہران میں مذاکرات ہوئے ہیں اس پہ میں آپ کی ایک رائے چاہوں گا کہ جو اس کا اختتامیہ تھا, اختتامی بیان تھا, اس میں بالخصوص کن چیزوں پہ تاکید کی گئی ہے, اور اوورآل اس کو آپ دیکھیں کہ باقی مذاکرات اور ان مذاکرات میں کیا واضح فرق محسوس ہوتا ہے؟ جی, تہران میں جو مذاکرات ہوئے ان کی کچھ منفرد خصوصیات ہیں, اور ان کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ ایک تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ افغانستان کے سلسلے میں اسلامی جمہوریہ ایران کا موقف کیا ہے اور ایران کی پالیسی میں تسلسل کس قدر ہے. میں آج دیکھ رہا تھا 1985 کا ایک خطاب ہے رہبر انقلاب کا, اس وقت بھی جس پر تاکید فرمائی تھی رہبر انقلاب نے, مناسبت کچھ الگ طرح کی تھی اس پہ, لیکن تاکید یہی تھی کہ افغانستان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں کے قزلباش, تاجک اور ازبک اور جو بھی قومیتیں ہیں وہ مل کے اپنے ملک کو سنبھالیں, ملک کے حالات کو سنبھالیں. تو آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران افغانستان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو, تمام قومیتوں کو, تمام اہم فریقوں کو ایک میز پر لانے کی کوشش کر رہا ہے, اور شاید یہ پیغام افغانوں کو بنائے احسن پہنچا ہے. اس لیے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ تہران کے مذاکرات میں وہ سارے فریق شامل ہوئے جو ہمیں دوحہ مذاکرات میں یکجا نظر نہیں آتے. تو تہران کے مذاکرات کی یہ ایک کامیابی ہے. میرے خیال سے یہ اچھا نمونہ بن سکتا ہے افغانستان کے لیے اور افغانستان کے فریقوں کے لیے کہ وہ اگر ملک کے لیے ایک اچھا مستقبل چاہتے ہیں تو اس نوعیت کے مذاکرات کو سنجیدگی سے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, اور مذاکرات میں طے پانے والے امور اور مسائل اور فیصلوں کو عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک چیز یہ نظر آئی کہ یہاں پر افغان حکومت کا نمائندہ وفد بھی موجود رہا, طالبان کے نمائندے بھی موجود رہے, اسی طرح دیگر فریقوں کے نمائندے یہاں پر تھے. اور جو بات متفقہ طور پر کہی گئی اور بڑی اہم ہے وہ یہ کہ افغانستان کو بحران سے نکالنے کا طریقہ جنگ تو بالکل نہیں ہے. جنگ کو چھوڑ کے پرامن طریقے سے اور سیاسی مذاکرات کے ذریعے افغانستان کے لیے نیا سیٹ اپ قائم کرنا ہے اور کسی حل تک پہنچنا ہے. تو اتفاق رائے کی حد تک, مذاکرات کی حد تک یہ ایک مثبت قدم ہے, ایک طرح کی پیش رفت ہے. اب ہمیں انتظار یہ کرنا ہے کہ مذاکرات میں یہ جو بات نظر آئی ہے, جو موقف نظر آیا ہے, یہی ارادہ اور وسیع پیمانے پر افغانستان کے اندر ہمیں نظر آنا چاہیے. چونکہ ایک چیز یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ افغانستان میں طالبان کا جو سیاسی شعبہ ہے وہ اور جو کمانڈرز میدان میں موجود ہیں, کچھ تجزیہ نگار اس پر بھی تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ دونوں میں ہم آہنگی کس قدر ہے. کیا سیاسی وفد اور سیاسی شعبے کے افراد جو مذاکرات کر رہے ہیں میدان میں کمانڈرز پہ ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ منو ان اس کو تسلیم کروا لے جائیں؟ کچھ لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. فی الحال تو بہرحال یہی تسلیم کرنا اور مان کے چلنا چاہیے, یہ امید رکھنی چاہیے کہ اس کو مانیں گے اور اس کے مطابق بات چیت آگے بڑھے گی. جی احمد عباس صاحب بہت شکریہ. ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں کینیڈا سے معروف تجزیہ نگار دانشور ڈاکٹر ظفر اللہ بنگش صاحب, اور اسی طرح پاکستان سے ڈاکٹر ہمارے دوست اسد تقوی بھی موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ڈاکٹر ظفر بنگش صاحب سے سوال کروں گا. ڈاکٹر صاحب انتقال اقتدار کی باتیں اب تو ہو رہی ہیں, میں بڑے اسٹریٹ فارورڈ جو ہے وہ بات کروں گا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ 50 سے 55% پہ قبضہ ہو چکا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 85% زمین پہ, علاقے پہ, گاؤں دیہاتوں پہ طالبان جو ہے وہ قابض ہو چکی ہے, اور اب خواب دیکھے جا رہے ہیں کہ طالبان تو آج نہیں تو کل کابل پہ برسر اقتدار آ جائے گی. تو کیا یہ انتقال اقتدار کے مرحلے میں افغانستان داخل ہو رہا ہے؟
دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو کیفیت افغانستان میں ہے اس میں طالبان ترقی کر رہے ہیں، اور جہاں تک میں نے پڑھا ہے، جو معلومات ہے میری، اس کے مطابق تقریباً کوئی 85% علاقہ جو ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں ہے، اور یہ زیادہ تر علاقے جو ہیں رورل ایریاز ہیں، دیہاتی علاقے ہیں، لیکن یہ کہ کچھ اہم شہر بھی طالبان کے قبضے میں آ گئے ہیں، مثلا تاجکستان کے بارڈر پر یا ازبکستان کے بارڈر پر یا ایران کے بارڈر کے قریب اسلام قلعہ جیسے شہر جو ہیں ان پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ اور جو چیز میرا خیال ہے کہ قابل توجہ ہے کہ اکثر علاقوں میں جنگ کے بغیر طالبان نے ان جگہوں کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے۔ وہ دراصل افغان نیشنل آرمی سے اپیل کرتے ہیں کہ لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹھ کر آپس میں، ہم سب بھائی ہیں، ہمیں اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ہزاروں افغان فوجی جو ہیں انہوں نے ہتھیار ڈال لیے ہیں، اور وہ طالبان یا تو شامل ہوئے ہیں یا اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ اب بات آتی ہے جو کابل انتظامیہ ہے، میری سوچ کے مطابق اس انتظامیہ کا کوئی بہت زیادہ اثر رسوخ افغانستان میں نہیں ہے۔ ان کو امریکہ نے مسلط کیا تھا، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ دیر تک قائم رہ سکیں گے جو موجودہ افغانستان کے حکمران ہیں، کیونکہ ان کی پشت پناہی امریکہ ہی کر رہا تھا، اور طالبان نے تو یہ مکمل طور پر واضح کر دیا ہے کہ وہ جو امریکہ کا مسلط کردہ نظام یا آئین ہے وہ انہیں قابل قبول نہیں ہے۔ اور امریکی شکست کے بعد، اور اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں، جس طریقے سے امریکہ بگرام ایئر بیس سے بھاگا دم دبا کر، تو یعنی ایک تھرڈ سپر پاور کو افغانیوں نے شکست دے کر یہ واضح کر دیا ہے کہ افغانستان جو ہے ہمیشہ سے ایمپائرز کا گریو یارڈ رہا ہے، ایمپائرز کا قبرستان رہا ہے۔ تو اب حالات یہ ہیں کہ طالبان نے باہر کیف یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 1 مہینے کے اندر اندر ایک پیس پروپوزل یا کچھ پروپوزلز پیش کریں گے دوحہ ٹاکس کے حوالے سے، اور لگتا یوں ہے کہ وہ اس میں باقی فریقین ہیں افغانستان میں، چاہے وہ تاجک ہوں، ہزارہ ہوں، ازبیک ہوں، ان کی بھی نمائندگی کو وہ قبول کریں گے۔ اور اس وقت بھی انہوں نے مختلف کمانڈرز کو، ان مختلف جو تاجک ہیں یا ازبیک ہیں، ان کو اپنے رینکس میں شامل کیا ہے۔ تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ طالبان جو ہیں وہ اسی سمت چلیں گے۔ اور میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ میرا خیال ہے ہمیں طالبان کو 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے کے حالات کے تحت نہیں دیکھنا چاہیے۔ آج کل کے جو طالبان ہیں وہ کافی حد تک اپنی غلطیوں سے بھی بہت کچھ سیکھ چکے ہیں۔ آپ نے اپنے ہی اس میں انٹروڈکشن میں فرمایا تھا کہ جی تہران میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، وہ ان کی ماسکو میں بھی میٹنگ ہوئی تھی، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اب یعنی اگر ایران کے ساتھ وہ اپنے تعلقات استوار کر رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں تو یہ بڑی خوشائند بات ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ طالبان اسی سمت میں چلیں، اور یہ کہ خانہ جنگی کی سچویشن قائم نہ ہو۔ لیکن کابل کی حد تک میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے پیسفل طریقے سے اقتدار منتقل نہ کیا تو پھر وہاں پر جنگ کے حالات ڈیفینیٹلی ہوں گے، اور اس سے بدقسمتی سے بہت زیادہ افراتفری پھیلے گی۔ لیکن باہر کیف الٹیمیٹلی طالبان جو ہیں وہ کابل پر بھی کنٹرول حاصل کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر بنگش بہت شکریہ، میں دوبارہ آپ کی خدمت میں آؤں گا، اور یہ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ عالمی سطح پہ طالبان اگر اقتدار میں آ جاتے ہیں تو ماضی میں تو صرف پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے سرکاری طور پہ ان کو قبول اور تسلیم کیا تھا، اگر اسی انداز سے کہ جس انداز سے وہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ کابل پہ قابض ہو جاتے ہیں تو عالمی برادری، عالمی حکومتیں، عالمی ادارے کیا کریں گے؟ میں یہ سوال کا جواب آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں۔ میں اسد تقوی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی تقوی صاحب، امریکہ افغانستان کے اندر مفادات کی جنگ ہار گیا ہے یا زمینی جنگ ہار گیا ہے؟ کیا کہیں گے اس پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ یعنی زمینی جنگ تو ہارا ہی ہارا ہے، مفادات کے حوالے سے بھی یعنی اس کو کافی یہاں سے سیٹ بیک ملا ہے، اور اس کو یعنی اس خطے کو چھوڑنا پڑا ہے مجبوراً، اگرچہ اس کی خواہش نہیں تھی، اس کی خواہش تھی کہ وہ سی پیک جو ہے اس کے اوپر نظر رکھے، رشیا کی جو تجارت ہے اس کے اوپر نظر رکھے، اور اس نے پاکستان سے جو خواہش کی تھی اڈوں کے حوالے سے، وہ بھی اس کی خواہش اسی وجہ سے تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ یہاں پر رہے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اسے جانا پڑ رہا ہے، اور بائیڈن نے جس طرح سے کہا کہ ہم افغانستان کے لیے اپنی ایک اور نسل جو ہے وہ قربان نہیں کر سکتے، تو سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کو کس نے بلایا تھا کہ آپ افغانستان میں تشریف لائیں اور یہاں پر آ کر اپنی ایک نسل جو ہے، یہ دو نسلیں ان کو یہاں پر آ کر قربان کریں؟ تو یہ امریکہ کی یعنی ایک پالیسی آپ کہہ سکتے ہیں، ایک طریقہ کار کہہ سکتے ہیں۔ میں ابھی کا جو امریکہ کا انخلا ہے، اور بڑا تیزی سے انخلا، یعنی حالات بڑے عجیب و غریب انداز سے بدل رہے ہیں، اور بٹگرام جو اس نے ایئر بیس ہے خالی کیا، وہاں پر اپنے ہتھیاروں کے سٹاکس جو ہیں اپنی گاڑیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یعنی اگر اس کا واقعی پلان ہے نکلنے کا امریکہ کا، تو وہ اپنی چیزیں جو ہیں ان کو پہلے سے وائنڈ اپ کرنا شروع کرتا، یعنی گاڑیاں جو ہیں وہ اپنی بھیجتا، اتنے وسائل وہ یہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس خطے کو جو ہے یعنی جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بارود کے آتش فشاں کے اوپر افغانی عوام کو ایک دفعہ دوبارہ بٹھا کے جا رہا ہے کہ ہتھیار ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں، اسلحہ ہم آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں، آپ لوگ جو ہیں وہ آپس میں لڑیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی اس کو ٹوٹل وڈرال نہیں سمجھنا چاہیے امریکہ کا، بلکہ یہ اس کی ایک اسٹریٹجی یا پالیسی کے عنوان سے دیکھنا چاہیے کہ اس نے وقتی طور پر یہاں سے نکلا ہے، اور اس نے پلان کیا ہے یا اس نے سوچا ہے کہ حالات جو ہیں وہ افغانستان کے اس نہج پہ یا اس سطح پہ آ جائیں گے دوبارہ سے کہ مجھے دوبارہ انٹرنیشنل جو ایک حمایت ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی، خود امریکن عوام جو ہے وہ بھی اس پہ آمادہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں دوبارہ سے افغانستان میں جانا چاہیے، یہ ہم نے غلط فیصلہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی اسٹریٹجی ہے، اور اسے خطے کے جو اہم ممالک ہیں، مثال کے طور پر ایران ہے، رشیا ہے، چائنا ہے، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان، ان تمام ممالک کو مل کے کوشش کریں کہ افغانستان کا کوئی ایسا پرامن حل جو ہے وہ نکل آئے اس مسئلے کا کہ ضرورت نہ پڑے کہ انٹرنیشنل کوئی جو ہے اور پارٹی جو ہے وہ یہاں پر آ کر انڈلج کرے، بالخصوص امریکہ یا اسرائیل۔ جی اسد تقوی لائن پہ رہیے گا، میں آپ کے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کیا امریکہ کا کوئی بی پلان ہے یا نہیں ہے، اس پہ میں آپ سے جواب چاہوں گا۔ میں چلتا ہوں تہران احمد عباس صاحب کے پاس۔ احمد عباس صاحب، مذاکرات یہاں پہ تہران میں ہوئے اور اس اندیے کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور آئندہ بھی کچھ مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جو ماضی میں خواہش تھی کہ ایران کو افغانستان کے موضوع میں انٹری نہ دی جائے، کیا امریکہ کو اس میں شکست ہو چکی ہے اس حوالے سے بھی کہ اب ایران خطے کی اور بالخصوص افغانستان کے عنوان سے کافی فعال نظر آ رہا ہے؟ جی بے شک، دیکھیے امریکہ کو صرف یہی نہیں بلکہ ایران کی طاقت کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے کی کوشش امریکہ کی بھی رہی ہے، امریکہ کے اتحادیوں کی بھی رہی ہے۔ امریکہ کی تو کوشش یہ بھی تھی کہ عراق میں ایران کا کوئی اثر و رسوخ نہ رہے، اور ایران کے سلسلے میں امریکہ کا یہ بار بار بیان آ رہا ہے کہ ایک نارمل اسٹیٹ کی طرح بیہیو کرے، یعنی علاقے میں ایران کا کوئی اثر و رسوخ نہ رہے۔ ایران کے سلسلے میں جو دو تین موضوعات جو بہت اہم طور پر اٹھائے جاتے ہیں امریکہ کی طرف سے، ان میں ایک ایٹمی مسئلہ ہے اور دوسرا ایران کا علاقائی اثر و رسوخ ہے، اور تیسرا ایران کا میزائل کا پروگرام۔ تو یہ جو ایران کا علاقائی اثر و رسوخ ہے، اس پر تو امریکہ کو بڑا شدید اعتراض ہے، اور وہ بار بار اس پہ زور دیتے رہے ہیں کہ ایران پر بھی زور دیتے رہے کہ ایران اس سلسلے کو ختم کرے،
اور ایران کے جو اتحادی ہیں ان پر بھی زور دیتے رہیں، بلکہ ان کو الگ الگ طرح سے ورغلاتے رہیں کہ ایران سے دور ہو جاؤ. یہ تو امریکہ ہے. امریکہ کے علاوہ خود سعودی عرب کی بڑی کوشش رہی ہے یہی الگ الگ عنوان سے. جیسے ایران کو فلسطین کے مسئلے سے یہ کہہ کے دور کرنے کی کوشش کی گئی اسی تو عربوں کا مسئلہ ہے. اسی طرح سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے کچھ بیان اس طرح کے رہے ہیں کہ ایران کے سلسلے میں کہ بھئی آپ کو عرب دنیا سے کیا لینا دینا ہے، آپ اس سے دور رہیے. تو امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کی بڑی کوشش رہی ہے، لیکن کوشش اور خواہش اور خواب اور منصوبے وہ ایک اپنی جگہ پر، اور زمینی حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہے. زمینی حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کے مسئلے میں بھی صرف امریکہ کی بات تو چھوڑ دیں، باقی تمام علاقائی ممالک اس حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں. طالبان کو بھی اس حقیقت کا بخوبی ادراک ہے. چنانچہ طالبان کا رابطہ ایران سے گزشتہ کئی مہینوں سے پکچر میں بھی آ گیا اس سے کہ کس طرح سے مذاکرات کا سلسلہ چل رہا ہے. تو امریکہ کو بھی شکست ہوئی ہے اور امریکہ کی جو اتحادی ہیں ان کو بھی شکست ہوئی ہے ایران کو حاشیے پر ڈالنے کے سلسلے میں. احمد عباس صاحب بہت شکریہ، لائن پہ رہیے گا. ڈاکٹر بنگئی صاحب، میں نے آپ کے لیے ایک سوال چھوڑا تھا، عالمی برادری کیا کرے گی، عالمی ادارے کیا کریں گے اگر طالبان بقول آپ کے 1 مہینے کے بعد اقتدار پہ قابض ہو جاتی ہے اور کابل اس کے پاس چلا جاتا ہے، تو کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے عالمی اداروں کی طرف سے، ہمسایہ ممالک کی طرف سے اور عالمی برادری کی طرف سے؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ تھوڑی سی تصحیح کر دوں کہ میں نے یہ نہیں عرض کیا تھا کہ طالبان 1 مہینے میں کابل پر قبضہ کر لیں گے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر 1 مہینے میں امریکن انخلا ہو جائے اور وہاں کی جو کابل انتظامیہ ہے انہوں نے اگر طالبان نے مطالبہ کیا 1 مہینے کے بعد کہ جی یہ انتظامیہ اقتدار ہمارے حوالے کر دے اور انہوں نے نہ کیا، تو ظاہر ہے کہ پھر خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کابل انتظامیہ بہت دیر تک اقتدار پر قابض رہ سکتی ہے. اب آئیے عالمی برادری کی طرف، تو ہمیں اس کو ذرا اینالائز کرنا چاہیے، کیونکہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ عالمی برادری سے مراد ہے امریکہ اور اس کے اتحادی اور ہواری. اب میرا خیال ہے کہ ہمیں اس ڈیفینیشن کو بدلنا چاہیے، کیونکہ اس وقت عالمی برادری جو ہے اس میں چین بھی شامل ہے، بہت حد تک بہت آگے بڑھ چکا ہے، رشیا بھی، بلکہ رشیا اور چین کا تو ایکچولی اتحاد ہو چکا ہے. ایک اسٹریٹجک اگریمنٹ جو ان کے درمیان تھی پہلے، وہ اسی مہینے میں انہوں نے دوبارہ اس کی تجدید کی ہے. جون کے اوائل میں چین اور پاکستان کی ایکچولی میٹنگ ہوئی تھی افغانستان کے حوالے سے، جس میں افغانستان میں ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں چین نے کافی حد تک پیش رفت کی ہے. ان کے طالبان کے ساتھ بھی روابط ہیں. انہوں نے طالبان کو ایکچولی سی پیک میں انوالو کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور طالبان نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی ہے. یعنی آلریڈی چین جو ہے پاکستان میں پشاور سے لے افغانستان تک یہ جو ہائی وے بنا رہا ہے، جو موٹر وے بنا رہا ہے $1.7 بلین کا، یہ افغانستان کو لنک کرنے کا منصوبہ ہے. اب آپ آئیے رشیا کی طرف. طالبان کا ڈیلیگیشن چند دن پہلے رشیا میں بھی تھا اور رشین جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ان کے تفصیلی مذاکرات ہوئے اور اس میں اس بات پر فیصلہ ہوا کہ رشیا جو ہے وہ اگر طالبان اقتدار میں آتے ہیں تو اس کی مخالفت نہیں کرے گا. اسی طرح جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، چاہے وہ تاجکستان ہو، کرغزستان ہو یا ترکمنستان ہو، وہ تو چونکہ رشیا کے ساتھ ایک ملٹری الائنس میں شامل ہیں تو اس لیے ان کو بھی وہاں پر امریکنز کو وہاں پر بھی کوئی اڈے نہیں ملیں گے. اس کے علاوہ اب آتے ہیں ازبکستان کی طرف. ان کا رشیا کے ساتھ اس قسم کا ڈائریکٹ تو کوئی معاہدہ نہیں ہے، لیکن ازبکستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ ہے کہ وہ کسی فارن فورسز کو اپنے ملک میں فوجی اڈے نہیں دیں گے. تو دیٹ مینس کہ وہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں وہ بھی اس سے خارج ہیں. اور اب افغانستان میں امریکہ کی مداخلت جو ہے وہ ہوگی سینٹرل کمانڈ کی طرف سے، جو کہ دوحہ میں اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس وغیرہ میں جو ان کے فوجی اڈے موجود ہیں وہاں سے وہ
کوشش کریں گے افغانستان میں مداخلت کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی امریکنز کو مشکلات پیدا ہوں گی، کیونکہ اگر ان کے ہوائی جہاز جو ہیں افغانستان پر مثلاً حملہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کسی کے ایئر سپیس سے تو گزرنا پڑے گا، یا ایران ہے اور یا پاکستان ہے افغانستان پہنچنے کے لیے. ایران کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب پاکستان جو ہے انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ امریکہ کو کوئی فوجی اڈے تو نہیں دیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان امریکہ کو اس بات کی اجازت دے گا کہ ان کے جو ہوائی جہاز ہیں یا ڈرونز ہیں وہ قطر سے یا یونائٹڈ عرب ایمریٹ سے اٹھ کر اس پر حملہ کر سکتے ہیں یا نہیں. ظاہر ہے کہ امریکہ چاہے گا کہ افغانستان میں جتنی زیادہ ڈسرپشن ہو، کیونکہ آلریڈی انہوں نے مختلف وار لارڈز کو فائنینس کرنا شروع کر دیا، ان کو ابھار دیا ہے کہ جی آپ یہاں پر طالبان کو ریزسٹ کریں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس میں کامیابی حاصل کر پائیں گے. تو اگر ہم دیکھیں کہ جو جیسے آپ نے شروع میں جو سوال فرمایا تھا کہ عالمی برادری، تو میں سمجھتا ہوں کہ عالمی برادری میں اب جو ہے ڈیسیجن میکنگ چین اور رشیا کے ہاتھ میں ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان بھی شامل ہوگا، ایران بھی شامل ہوگا. یہ ممالک جو ہیں اب وہاں پر افغانستان کے حالات کو بگڑنے سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے، اور چین تو خاص طور پر، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا سی پیک کا جو یہ منصوبہ ہے یہ کامیابی سے ہمکنار ہو. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اسد تقوی آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی میں اپنا سوال دہراؤں گا جو میں آپ کے لیے چھوڑ کے گیا تھا. امریکہ کا بی پلان کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایسا ممکن نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے وہ بی پلان کے بغیر جو ہے یہاں سے نکل رہا ہو. ابھی جس طرح سے صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی ہے کہ جو افغانستان کے اندر وار لارڈز ہیں ان کو فنڈنگ یا فائنینسنگ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ یعنی عرب امارات اور سعودی عرب کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں خاموشی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے. لیکن یقیناً یہ ممالک جو کہ امریکہ کے اتحادی ہیں یہ لوگ بھی اپنا رول پلے کریں گے افغانستان میں، خود طالبان کے فیکشنز کے اندر بھی اور باقی جو گروپس کے اندر موجود ہیں ان کے حوالے سے بھی. داعش کے ایلیمنٹ کو ہم تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں، یعنی جو داعش کی یہاں پر انہوں نے موجودگی بنائی ہے اس کے حوالے سے بھی ممکن ہے کہ وہ مختصر یہ ہے کہ امریکہ کی خواہش ہوگی کہ کسی بھی صورتحال کے اندر افغانستان کے اندر امن قائم نہ ہو. آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی تھی کہ ایک گورکھان جو ہے وہ انتقال کر رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے میرا جو ہے نا نام بدنام ہو، لوگ اچھے نام سے جو ہے وہ میرا تذکرہ کرے. تو وہ یعنی گورکھان صاحب جو تھے وہ کفن چوری کیا کرتے تھے، تو بیٹا جو تھا اس نے یعنی پورے کے پورے مورتے جو ہیں وہ بیچنے شروع کر دیے. تو لوگوں نے پھر کہا کہ جناب گورکھان جو تھا وہ اچھا تھا، یعنی وہ تو صرف کفن بیچتا تھا، یہ تو مردے بیچ رہے ہیں. تو صورتحال اس طرح کی امریکہ بنانے کی کوشش کرے گا کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ یعنی اس حد تک بدامنی ہو جائے، اس حد تک مسائل، یعنی دیکھیں امن قائم کرنا، حالات کو کنٹرول کرنا، اس کے لیے بڑی انویسٹمنٹ درکار ہوتی ہے. اگر آپ یعنی انسرجنسی وہاں پر کر رہے ہیں یا وہاں پر لوگوں کو یعنی ایک دوسرے کے خلاف لڑا رہے ہیں تو اس کے لیے اتنی زیادہ یعنی آپ کی ریسورسز درکار ہوں گی، نہ ہی اتنا زیادہ یعنی آپ کو رسک میں ہوں گے. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کی خواہش یہی ہوگی کہ دور سے بیٹھ کے ان معاملات کو جو ہے افغانستان کے اندر بدامنی کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے، تاکہ یہ ہے کہ سی پیک کا مسئلہ جو ہے اس کو بھی اسد تقوی بہت شکریہ. اسد تقوی ہمارا ٹائم اپنے اختتام کو پہنچا. بہت شکریہ. افغانستان میں حالات بڑے تیزی سے بدل رہے ہیں اور ہمسایہ ممالک میں بھی تشویش پائی جاتی ہے جس انداز سے سرحدی علاقوں میں اس وقت کشیدگی ہے. آئندہ کیا ہوتا ہے آئندہ ہفتے ہم دیکھیں گے کہ شاید اسی موضوع پہ ہم گفتگو کریں. تو اگلے ہفتے تک ہمیں اجازت دیں. میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا. بہت شکریہ. خدا حافظ الناس.